आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा देखने वालों को अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का गोरखधंधा मुनफरिद और नया और नए सब्जेक्ट के ऊपर, नए डिपार्टमेंट के हवाले से, नई शख्सियत के हवाले से। तबस्सुम आफ्ताब अलवी जो कि जस्टिस रहे, फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रहे, इससे कबल तवील एक पुराने और सीनियर कानूनदान हैं। 3 मरतबा जो बार एसोसिएशन होती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसके जनरल सेक्रेटरी बने। ये पहले जस्टिस हाई कोर्ट थे, हाजिर थे, और हाजिर से साबिक कैसे हुए, ये आज का हमारा मौजू है। इसके अंदर किस तरह की दास्तान रकम हुई, हमारी अदलिया के अंदर जो लोग हैं वो क्यों इसमें आते हैं, इंसाफ के पैमाने किस हद तक फैले, किस हद तक उनको मज़ीद फैलना चाहिए था, क्या हमारी अदलिया भी आज़ाद है कि नहीं, और क्या हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनका तरीका कार क्या होता है, उनको कैसे लगाया जाता है, और क्या ये जो कानून बना था, जो लॉ बना था, ये जो चीफ जस्टिस बनते हैं ये ख़ुद भी उस लॉ को जानते हैं, पसंद करते हैं, या वो भी चाहते हैं कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए, उनकी हदूद और क़यूद क्या हैं और किस तरह के हालात हैं, इसके ऊपर आज बात होगी। आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे तबस्सुम आफ्ताब अलवी, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, और इनसे आज के गोरखधंधा में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्रिस साहब बहुत शुक्रिया, आप यूके से आए हुए हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी अच्छा लगा। नाम है आपका तबस्सुम आफ्ताब अलवी। अलवी तो मैं समझ गया, कुरैशी और अलवी शजरा एक है, ऐसे ही है? जी ऐसा ही है। तबस्सुम आफ्ताब अलवी जो हैं ये क्यों बने कानूनदान, वजह क्या थी? हाँ, मैं क्रिस साहब बचपन से ही लॉ से बहुत मोहब्बत थी, और अल्लाह जन्नतुल फरदौस में जगह दे मेरी माँ को। आमीन। मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था तो मुझे याद आता है कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि बेटे आपने अदल की कुर्सी पर बैठना है। तो उस वक्त से ये बात मेरे जहन में थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें जो बात मेरी माँ ने कही है वो गलत नहीं होनी, और अदल की कुर्सी पर बैठने के लिए कानून की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तो वो शुरू से ही कानून की तालीम जो है वो मेरे साथ ही रही, और मैं उसी रास्ते पर चलता रहा जो लॉ की तरफ जाता है। लॉ की तरफ जाता है। ये बार के इलेक्शन लड़ना, प्रैक्टिस करना, सेशन जज से लेके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तक जाना, प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट तक जाके करना, ये ख्वाहिशें होती हैं या ज़रूरत होती है? मेरा तो ये ख्याल है कि ज़रूरत अपनी जगह, लेकिन बेसिकली ये इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। तो मैं याद आता है कि ग्रेजुएशन मैंने की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो उसके बाद मेरी ख्वाहिश शुरू से ही थी कि मैंने लॉ करना है। कहाँ से लॉ किया? तो मैंने लॉ जो है वो SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कराची से किया। ये कराची से मोस्टली लोग क्यों लॉ करते हैं? मशकूक डिग्रियां भी होती हैं। हाँ, वहाँ कराची में एक SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जहाँ रेगुलर तालीम दी जाती थी। अच्छा है। और है, ये सबसे अच्छा कॉलेज है पाकिस्तान कोई का। ऐसा नाम बताएं जो इस लॉ कॉलेज से, जिसने लॉ किया हो और फिर अच्छा कानूनदान साबित हुआ अपने बगैर। हाँ, बेशुमार कानूनदान हैं, बेशुमार कानूनदान हैं जहाँ, यानी SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से तो पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जजेस जो हैं वो SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से हैं। ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जैसे गुलजार अहमद, उनका तल्लक भी इसी SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से है, और मेरे क्लास फेलो रहे हैं मिलके। और इसी लॉ कॉलेज से जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मशीर आलम साहब, उन्होंने SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ किया। और फिर इस वक्त के सिटिंग जज हैं, एक मेरे चैम्बर फेलो हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी जस्टिस सजाद अली शाह साहब है, उन्होंने भी इसी SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, लॉ की डिग्री आपने वहाँ से ली। उसके बाद अदालत में पहली बार कब गए? मैं अदालत में पहली बार जो है वो कराची में गया। मेरे जो सबसे पहले सीनियर थे उनका नाम था SS शेख, शेर मोहम्मद शाह मोहम्मद शेख।
ہی واز دی موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ جورسٹ ان کرمنل سائڈ ہے. ان کے ساتھ میں نے ابتدا میں وکالت کی تھوڑا عرصہ، کچھ 6 ماہ تک. پہلا دن کیسا تھا عدالت میں؟ بہت اچھا تھا الحمدللہ. ہارٹ بیٹ تیز ہوئی آپ؟ ہاں نہیں بالکل نہیں. وہ ان کے ساتھ تقریر کرتے تھے تب؟ ہاں ان کے ساتھ گئے، عدالت میں گئے اور بڑے مزے سے انہوں نے ایک کیس میں ایویڈنس کرائی، جرا کی، اور ہم نے بھی ان کو دیکھا، اچھا لگا. ایک وکیل ہی ایک عدالت کا جج بنتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. جب آپ وکالت کے پیشے کو اختیار کرتے ہیں اور اس میں تجربہ حاصل کرتے ہیں تو جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس تو پی ایچ ڈی کی کئی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان جیسا علم ہوتا ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. وہ لا کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ جج نہیں بن سکتا، پریکٹس چاہیے ہو. ہاں یعنی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے 10 سال کی پریکٹس ضرورت ہوتی ہے. لیکن سیشن جج بننے کے لیے 3 سال. 3 سال. ہاں. آپ کتنے عرصے بعد بنے تھے؟ میں نے تو 5 سال کراچی میں وکالت کی اور 24 سال مظفر آباد میں وکالت کی سپریم کورٹ میں. تو 29 سال کے بعد میں ہائی کورٹ کا جج ایلیویٹ ہوا تھا. کہیں ایسے بھی میں نے دیکھے جن کو 40 سال ہو گئے وہ سیشن جج بھی نہیں بن سکے. یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے جج بننے کا اس کے علاوہ؟ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو لیڈنگ ایڈوکیٹس ہوتے ہیں ان میں بعض انٹرسٹڈ نہیں بھی ہوتے جج بننے میں. تنخواہ کم ہوتی ہے. ہاں اب تو تنخواہیں اچھی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ججز کی تنخواہیں کم ہوتی تھی. اور اس وقت جیسے لیٹ ایک بروئی، ایک مشہور جورسٹ گزرے ہیں کراچی سے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو کئی دفعہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے جج بننے کی آفر ہوئی، وہ ریفیوز کیا انہوں نے. آپ نے کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے؟ یہ تو مجھے یقین تھا شروع سے ہی کہ میں ہائی کورٹ کا جج بنوں گا، لیکن چیف جسٹس بننے کا میرے ذہن میں نہیں تھا. چیف جسٹس ہائی کورٹ بننے کا نہیں؟ ہاں یہ نہیں تھا. خواہش ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس بنتے؟ میرا خیال ہے خواہشیں تو ہوتی ہیں، لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہائی کورٹ کا جج بنایا اور انتہائی الحمدللہ مجھے عزت ملی. اور 3.25 سال تک میں چیف جسٹس رہا. تو اٹ از مور دین انف. اٹ از مور دین انف. جو اللہ نے مجھے دیا وہ بہت دیا الحمدللہ. بڑے سمارٹ لگتے ہیں. عمر کیا ہے سر؟ ہاں میں اس وقت 62 ہوں ریکارڈ کی روح سے، لیکن انفیکٹ میری اس وقت ایج ہے 60 ہے. 2 سال میری زیادہ لکھی ہوئی ہے. زیادہ لکھی ہوئی. ججوں کی عمریں بھی غلط ہوتی ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی ہوتی ہے. یہ ہو جاتا ہے. نہیں ہے. تبسم آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ جج ریٹائرڈ کب ہوتا ہے؟ جب تک اس کا حافظہ قائم ہے؟ نہیں، ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جو جج وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں. 65 سال. اگر آپ کی عمر بھی 62 سال ہے، آپ ریٹائرڈ بھی ہو گئے، آپ ریٹائرڈ ہوئے یا کیے گئے؟ نہیں، میری تو جو بیسک اپائنٹمنٹ تھی اس کو سیٹ اسائڈ کیا ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے، میجارٹی نے. تو اس کے خلاف میری اپیل تھی، وہ سپریم کورٹ نے خارج کی ہے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے. خارج کی ہے. میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بنیاد کو پکڑتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل. جب کوئی شخص ہائی کورٹ کا جج لگتا ہے اسے کون لگاتا ہے؟ ہاں ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ آئین کی روح سے، آئین کی جو پروویژنز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جج آف دا ہائی کورٹ شیل بی اپائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ اپان دا ایڈوائز آف دی کونسل آفٹر کنسلٹیشن ود چیف جسٹس آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ. یعنی گورنمنٹ لگاتی ہے، لیکن اس کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جانب سے ریکمنڈیشنز یا پینل میں نام ہونا یا کنسلٹیشن ہونا ضروری ہے. اور ایڈوائز جو ہے وہ چیئرمین کشمیر کونسل نے دینی ہوتی ہے ایز پرائم منسٹر پاکستان. یہ جو طریقہ کار ہے جج کو لگانے کا، یہ صحیح ہے؟
آئین میں جو دیا گیا ہے وہ سنس 1974 یہ ہے اور یہ چل رہا ہے. اور ابھی جب 13th امینڈمنٹ آئی 1974 کے کانسٹیٹیوشن میں اس وقت بھی ان پروویژنز کو دیکھا اور یہی اوپینین فریم ہوئی جو جورسٹس ہیں کہ وہ درست ہے. تبسم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، جب آپ کو لگایا گیا کیا اس میں قانونی لوازمات پورے ہوئے تھے؟ ہاں، میری اپائنٹمنٹ میں جس وقت اپائنٹمنٹ ہوئی تو اس وقت چیف جسٹس سپریم کورٹ نے مجھے ریکمنڈ کیا اور چیئرمین کشمیر کونسل نے ایز پرائم منسٹر پاکستان وہ جو سفارشات تھی میری چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھیجی تھی جیسا خواجہ شاد صاحب نے، ان کو کیئرفلی دیکھا اور دیکھنے کے بعد میری ایڈوائز چیئرمین کشمیر کونسل اور پرائم منسٹر پاکستان نے بھیج دی. باقی سب چیزیں ہوگی، ایک جملہ مس کیا آپ نے. جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آگے چیئرمین کشمیر کونسل آئی مین کہ پرائم منسٹر پاکستان ہو گئے، آپ کا حلف بھی ہو گیا. نہیں، حلف نہیں ہوا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے مجھے ریکمنڈ نہیں کیا تھا. یہ پوائنٹ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب، انہوں نے مجھے ریکمنڈ نہیں کیا تھا. تو جب میری یہ ایڈوائز آ گئی تو اس وقت کے چیف سیکریٹری تھے سردار ارباب شہزاد. جی بڑے مشہور چیف سیکریٹری، بڑے مشہور اور بہت ہی آنیسٹ اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ چیف سیکریٹری رہے وہ آزاد کشمیر کے. وہ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ کی ایڈوائز آئی ہوئی ہے چیئرمین کشمیر کونسل کی، تو ہم نے آپ کی اپائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. تو آپ سے انہوں نے کہا تو آپ سے کنسنٹ لینی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ ارباب صاحب میری اطلاع کے مطابق ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے مجھے ریکمنڈ نہیں کیا ہوا. جیسے غلام مصطفیٰ مغل صاحب نے، ہاں جیسے غلام مصطفیٰ مغل صاحب نے ایز اے چیف جسٹس ہائی کورٹ مجھے ریکمنڈ نہیں کیا ہوا. اور میرا اپنا فرمڈ ویو ہے کہ جج ہائی کورٹ بننے کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشن ضروری ہے ورنہ ورنہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگی اپائنٹمنٹ. لیکن اس کے باوجود آپ لگ گئے. نہیں، میں نے انکار کر دیا. لیکن آپ کے انکار کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. میں نے انکار کیا کہ میں اس اپائنٹمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اگر میرا نوٹیفیکیشن، اس وقت ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا جب ارباب شہزاد صاحب نے مجھ سے بات کی، تو اس وقت تک ابھی میری اپائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں یہ اپائنٹمنٹ اگر میرا نوٹیفیکیشن جاری ہو بھی جائے تو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور حلف نہیں اٹھاؤں گا. اچھا. ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو ایڈوائز بھی آ گئی ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی آپ کو ریکمنڈ کیا ہوا ہے، تو پھر بھی آپ کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اپائنٹمنٹ ہوگی. اس اپائنٹمنٹ کو تو اسٹریٹ میں چلنے والا کوئی بھی شخص چیلنج کر سکتا ہے. تو میں ایسی اپائنٹمنٹ جو ہے، میں نے ساری عمر جو ہے میرٹ پہ کام کیا ہے وکالت میں، تو یہ اپنی اپائنٹمنٹ میرٹ سے ہٹ کر اور انکانسٹیٹیوشنل میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. پھر انہوں نے ارباب شہزاد صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا ہمیں آپ کی اگر سفارشات لینے میں اس سٹیج پر کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. کس سے سفارشات لینے میں؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، جیسے غلام مصطفیٰ. اور انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنی طرف سے یہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے لکھ کے دیا کہ جو تبسم آفتاب علوی ہیں میرے مطابق یہ معیار پہ پورے اترتے ہیں اور ان کو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہونا چاہیے. جی انہوں نے اپنی بات میں قانونی طور پہ تھا. قانونی طور پہ. اس کے بعد آپ نے ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد پھر میرا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وہ نوٹیفیکیشن 24 فروری 2011 جب سردار عتیق احمد خان صاحب پرائم منسٹر تھے. جی سردار عتیق احمد خان پرائم منسٹر تھے اور راجہ کرنیل صاحب پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے وہ. تو پھر میں نے وہ اپائنٹمنٹ ایکسیپٹ کی اور پھر 25 فروری 2011 کو میں نے اوتھ لیا. تو میں نے وہ آپ نے سمجھا کہ جب آپ نے اوتھ لیا اور چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے جو جملہ کہا وہ قانونی اعتبار سے مکمل تھا؟ ہاں میرا ویو بالکل یہی ہے، فرم ویو. آپ کا ویو یہ ہے. اگر آپ کا ویو یہ ہے، آپ ایک تجربہ کار قانون دان بھی ہیں، چیف جسٹس ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، تو پھر آپ کے خلاف ریٹ کیوں ہوئی تھی 3 اپریل 2017 کو جا کے؟
نہیں، میرے خلاف پہلی ریٹ جو ہے وہ 2015 میں ہوئی. اچھا 15 میں ہوئی تھی، میں یہاں پہ غلط. 2015 میں ریٹ ہوئی میری. اس وقت میں نے ہائی کورٹ کے شریعت کورٹ کے 2 ججز کی اپائنٹمنٹ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا. وہ ایک آرڈیننس کے تحت 2 پوسٹیں کریٹ کی تھی اس وقت کی گورنمنٹ نے، اور وہ آرڈیننس ایکسپائر ہونے کے 3 دن کے بعد وہ اپائنٹمنٹس کی گئی تھی. تو چونکہ وہ آرڈیننس ہی ختم ہو چکا تھا. لیکن اس دور میں وزیر اعظم تو کوئی اور تھے. اس دور میں تو چودھری مجید صاحب وزیر اعظم آ گئے. آپ نے شریعت کورٹ کے 2 ججوں کو بطور جسٹس ہائی کورٹ ریکمنڈیشن جو آئی ان کو ریفیوز کیا. ان کی اپائنٹمنٹ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس سیٹسفائیڈ کرنے کے فوری بعد میرے خلاف ریٹ آ گئی تھی. احمد نواز تنولی ایک ایڈوکیٹ ہیں مظفر آباد کے، اور سردار افتخار ایڈوکیٹ ہیں راولہ کوٹ کے، جی جی، اور سردار خورشید تاسا وہ بھی راولہ کوٹ کے. ان تینوں نے مل کر تو ریٹ کی میرے خلاف کہ میری اپائنٹمنٹ جو ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ ایڈوائز جو چیئرمین کشمیر کونسل نے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان بھیجی ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشن سے پہلے بھیجی ہے. تو قانون کی روح سے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ریکمنڈیشنز پہلے ہونی چاہیے. یہ تضاد ہے. یہ تضاد ہے، لیکن یہ قانون بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ غیر قانونی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے اس لیے اس اپائنٹمنٹ کو منسوخ کیا. یہ تنولی صاحب کی ریٹ کا دائر ہونا اور 2 ججز شریعت کورٹ کے جو تھے ان کے بارے میں آپ کی طرف سے کچھ کہنا، یہ کیسے لنک ہے؟ ان کا لنک اس طرح ہے کہ چونکہ یہ ریٹ بھی آئی اس سے پہلے آپ نے وہ فیصلہ دیا، یہ اس کی سزا تو نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ میں اس وقت 4.5 سال ہو گئے تھے ہائی کورٹ کا جج ایلیویٹ ہوئے، اور یہ جن وکلا نے ریٹ کی یہ تو میرے پاس اپیئر ہوتے رہے ایز اے وکیل. اور جب وہ فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کے فوری بعد یہ تو اس سے یہ ہے کہ اس ریٹ کا اس فیصلے کے ساتھ تعلق اس طرح جڑتا ہے کہ وہ فیصلہ ہوا اور فیصلے کے فوری بعد جو ہے یہ ریٹ آ گئی. میں بھی سمجھ گیا، باقی بھی سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیں وہ ریٹ خارج ہو گئی تھی؟ وہ ریٹ اس وقت کے چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب نے فل بینچ کے پاس بھیجی. فل بینچ از کنسسٹنگ آف 3 ججز. 3 ججز مینس 3 ججز نے وہ کیس سنا. نام کیا تھا؟ ان میں سے جو سینئر موسٹ جج تھے اس بینچ میں وہ جسٹس سردار عبدالحمید خان. اچھا، عبدالحمید صاحب بھی تھے اس میں؟ ہاں. اور دوسرے جو تھے وہ جسٹس ریٹائرڈ چودھری جانداد خان میرپور سے. اچھا، میرپور والے. اور تیسرے جو ہے وہ جسٹس محمد شیراز کیانی جو اس وقت بھی ابھی ہائی کورٹ کے جج ہیں. ان تینوں ججز نے وہ کیس سنا اور سننے کے بعد میری اپائنٹمنٹ کو ویلڈ کرا دیا. درست کرا دیا. تو جسٹس ہائی کورٹ ویلڈ ہو گئے، ریٹ بھی خارج ہو گئی، ایسے ہی ہوا. اس کے بعد پھر اپیل بھی ہوئی. اپیل کس نے کی؟ اس فیصلے کے خلاف، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہی جو احمد نواز تنولی اور سردار افتخار اور یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی. اور سپریم کورٹ کے 2 ججز نے جس میں موجودہ چیف جسٹس چودھری محمد ابراہیم ضیاء اور سینئر پیونی جج جسٹس راجہ سعید اکرم، یہ اسی بینچ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل سنی اور اپیل خارج کی. پھر سے اپیل بھی خارج ختم ہو گئی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کب بنے چیف جسٹس ہائی کورٹ؟ میں اس کے بعد پھر چیف جسٹس بنا 3 اپریل 2017 کو. 3 اپریل 2017. 3 اپریل 2017. اگر 3 اپریل 2017 کو چیف جسٹس ہائی کورٹ بن کے تو ریکمنڈیشن جو تھی وہ اس سے پہلے والے چیف جسٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تب تو کی تھی نا؟ وہ بالکل کی تھی، بلکہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں چودھری محمد ابراہیم ضیاء انہوں نے بھی کی تھی. انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جو میری ریکمنڈیشنز ہیں وہ جی، اور اس کی روشنی میں پھر میری جو ہے وہ ایڈوائز چیئرمین کشمیر کونسل نے بھیجی اور پھر اپروول ہوئی اور پھر اس کا چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. حلف کس نے لیا تھا اس وقت؟ اس وقت میرا جو حلف ہے وہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت پریزیڈنٹ سردار یعقوب نہیں، اس وقت پریزیڈنٹ آگے تھے، یہ موجودہ پریزیڈنٹ ہیں سردار مسعود خان. یہاں پہ تو کوئی تاخیر نہیں تھی نا کسی چیز میں؟ نہیں.
یعنی اس سے پہلے جو ریٹ ہوئی تھی وہ ریٹ 4.5 سال کی تاخیر سے دائر کی گئی تھی، اور وہ ریٹ وہ تھی بطور جسٹس ہائی کورٹ. بطور جسٹس ہائی کورٹ. پھر اگر سارے لوازمات پورے تھے تو آج آپ عدالت کے بجائے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد میری بیسک اپائنٹمنٹ اسی جج ہائی کورٹ کے خلاف دوسری ریٹ آ گئی. وہ کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز کی اسامیاں تھی خالی. تو یہ ریٹ کی ڈیفینیشن کیا یہی ہے کہ جو قانون دان سے وکیل جو ہیں وہ ریٹ کے کچھ اسپیشلسٹ بھی ہیں؟ ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا، جیسے میں کہیں بھی تعمیر و ترقی کر رہا ہوں، میری اپنی ہی جگہ ہو تو اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر لگا دے. کیا یہ ریٹ کی ڈیفینیشن بھی یہی تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. ریٹ کی یہ ڈیفینیشن اس کو اردو میں پروانہ کہتے ہیں. ایک طرح سے کمانڈ ہوتی ہے عدالت کی جانب سے کہ یہ آرڈر قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے. اب آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں. ہاں، تو وہ ہائی کورٹ کے ججز کی اسامیاں خالی تھی، 5 اسامیاں. اس پر کچھ اختلافات ہو گئے تھے. ان اختلافات کی وجہ سے پھر یہ ریٹ بھی آئی میرے خلاف، اور یہ دوبارہ آئی. جو قانون کے مطابق قانون کا ایک اصول ہے، اس کو ریس جوڈیکیٹا کہتے ہیں. تو چونکہ میری بیسک اپائنٹمنٹ کا وہی آرڈر تھا جو پہلے سے سیکریٹونائز ہو کر تو ہائی کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا تھا، فیصلہ میرے حق میں آ گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کے خلاف اپیل خارج کر دی تھی. ریٹ خارج بھی ہوئی، 2 بار فیصلے حق میں آ گئے. آپ نے 5 ججوں کی تقرری کی بات کی، لیکن میں اس سے پچھلے ججوں کی بات کر سکتا ہوں. کچھ 4 اور ججز بھی لگنے تھے جو آپ نے نہیں لگنے دیے تھے، یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ وہی 5 ججز تھے جن کے لگنے پر اختلافات ہوئے. آپ یہ حق رکھتے تھے کہ آپ ان کو نہ لگیں اور اپنی رائے دیں؟ جی ہاں، بالکل. میں آئین کی روح سے وہ میرا پریروگیٹیو تھا. اگر چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی رضامندی سے جسٹس باقی لگتے ہیں، جیسے آپ لگے تھے، آپ نے ریفیوز کیا، لیکن باقی کسی نے بھی کیا نہیں. سپریم کورٹ نے کہ چیف جسٹس نے نہیں کیا؟ نہیں، جو باقی ججز لگے ان نے ریفیوز نہیں کیا. انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. انہوں نے اپنے اپائنٹمنٹ. آج وہ ججز لگ گئے ہیں. جی، لیکن جب وہ لگے تب آپ نہیں تھے. جب وہ ججز لگے اس وقت میں ہی چیف جسٹس تھا، لیکن میری جو کنسلٹیشن تھی بعض ججز کی وہ نہیں تھی. اچھا. ہاں، میری کنسلٹیشن تو اس کا مطلب وہ غلط لگے؟ وہ آئین کے باہر لگی. آئین کے باہر لگے. تو آپ رکاوٹ تھے، کانٹا تھے بیچ میں، آپ کو نکال کے باہر کر دیا گیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ جی، ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. ہاں جی. آپ نے ریٹائرڈ کب ہونا تھا؟ میں نے 20 فروری 2020 کو ریٹائر ہونا تھا، اور میری جو اپیل سپریم کورٹ نے خارج کی میری ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے. کیا آزاد کشمیر کی عدلیہ آزاد ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ عدلیہ میں ججز پر منحصر ہوتی ہے بات ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آنیسٹ جج ہے، وہ اس کو اگر کدھر کہیں سے مداخلت کوئی کرتا بھی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک بہت ہی مشہور جج گزرے ہیں اور چیف جسٹس بھی رہے، وہ 12.5 سال تک سپریم کورٹ میں، سردار سید محمد خان. ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنتے. آپ کی طرح تھے؟ الحمدللہ. تو وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، اور ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. تو میں نے بھی الحمدللہ 6 سال میں جج رہا، اور 3.25 سال چیف جسٹس، یہ کوئی 9 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس عرصے میں نے 11,023 فیصلے کیے ہیں. 11,023 فیصلے کیے. الحمدللہ ان 11,023 میں کسی ایک میں بھی سفارش نہیں سنی. اور کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی فیصلہ غلط ہو گیا رات کو سونے سے پہلے؟ میں اپنے کانشیس کے عین مطابق بہت ڈیپتھ میں اسٹڈی کر کے فائل کو لا دے. کئی بار گھر پہ بھی جا کے سوچتے ہیں؟ ہاں، بالکل. میں تو جو دوسرے دن کی فائلیں ہوتی تھی وہ پہلے دن شام کو
ایگزامن کر لیتا تھا ساری فائلوں کو اور اس پر لا بھی اسٹڈی کر لیتا تھا. تو جب میں فیصلہ موسٹلی میں عدالت میں ہی فیصلہ کر کے جاتا تھا اور ججز اور وکلا کی موجودگی میں, فریقین کی موجودگی میں عدالت میں ہی فیصلہ ہو جاتا تھا. تو فیصلہ کرنے کے بعد انسان سے قانونی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ذاتی نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ 2 یا 3 ججز بیٹھے رہتے ہیں, یعنی سنگل اگر جج ہوگا تو اس کو سنگل بینچ کہتے ہیں. سنگل بینچ میں آسانی ہوتی ہے فیصلہ دینے میں یا زیادہ لوگوں تو آسانی ہوتی ہے؟ نہیں, سنگل بینچ میں زیادہ آسانی ہوتی ہے, چونکہ وہ آپ نے اپنی اوپینین فریم کرنی ہوتی ہے اور وہ اس کو پھر ڈیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو 2 ججز کا بینچ ہوتا ہے اس کو ڈویژن بینچ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور 3 ججز کا جو بینچ ہوتا ہے اس کو فل بینچ کہتے ہیں. تو جو سنگل بینچ ہوتا ہے وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. میرے سامنے ایک نام ہے, ذہن میں آیا, یادوں دراؤں, اظہر سلیم بابر صاحب کو جانتے ہیں؟ جی, وہ اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں. اکٹھے پریکٹس کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے اور ان نے اکٹھے پریکٹس نہیں کی. کسی عدالت میں کسی کیس میں آمنے سامنے مخالف سمت میں پیش ہوئے ہوں؟ کبھی نہیں. وہ انہوں نے وکالت جو ہے وہ کی ہے, لیکن انہوں نے وہ ڈسٹرکٹ باغ میں کی, جبکہ میں نے مظفر آباد میں کی. آپ کے خلاف جب ریٹ ہوئی تھی اظہر سلیم بابر علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ بینیفیشری تھے جی ہاں چیز کے. جی ہاں, یہ اچھا اقدام تھا. یہ ان کا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے ایز اے ایکٹنگ چیف جسٹس یہ آرڈر کیا کہ میں بینیفیشری ہوں. تو اس وقت سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہوا تھا کہ یہ کیس میرے والا وہی بینچ سنے جو کہ باقی 5 ججز کا کیس سن رہا ہے. تو وہ بینچ جو تھا وہ جسٹس اظہر سلیم بابر اور جسٹس محمد شیراز کیانی پہ مشتمل تھا. تو جب کیس گیا تو جسٹس اظہر سلیم بابر نے لکھا کہ چونکہ اگر جسٹس تبسم آفتاب علوی چیف جسٹس نہیں رہیں گے تو وہاں میں نے ایز اے چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس بیٹھنا ہے, تو میں بینیفیشری ہوں, تو میں لہذا اس سے علیحدہ ہوں. تو میں یہ اخلاقی طور پہ تھا یا قانونی طور پہ؟ یہ قانونی طور پہ تھا. قانونی طور پہ. اگر یہ قانون تھا تو یہ قانون توڑا کیوں انہوں نے؟ تو مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ قانون کیوں توڑا. بعد میں تو انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا. جی ہاں, بعد میں جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے خود بینچ بنایا کہ یہ کیس میں نہیں سنتا, لہذا جسٹس محمد شیراز کیانی اور جسٹس صداقت حسین راجہ یہ کیس سنیں. تو جسٹس شیراز کیانی نے ریٹ کو خارج کیا اور جسٹس صداقت حسین راجہ نے ایکسیپٹ کر دی ریٹ کو. تو ایک نے فارغ کیا, دوسرے نے قبول کر لیا, دوسرے نے قبول کر دیا, تیسرے نے فیصلہ دے دیا. تیسرے نے فیصلہ جو ہے دیا وہ اس لیے دیا کہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیس جسٹس اظہر سلیم بابر سنیں. اچھا, انہوں نے ریورس پھر واپس. ہاں, لیکن یہ اٹ واز ریسپانسبلٹی آف جسٹس اظہر سلیم بابر کہ وہ سپریم کورٹ کو اپرائز کرتے کہ میں اس کیس میں پہلے ہی ریفیوز کر چکا ہوں سننے سے, چونکہ میں بینیفیشری ہوں. میں سمجھ اور قانون کا اصول مجھے اس کیس کو سننے ہی نہیں دیتا. بات یہ نہیں ہے وہ بینیفیشری تھے. ہاں, بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جس پوزیشن سے آپ ہٹے اور جس بندے نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا وہ اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے 1 گھنٹے کے بعد. یعنی ہاں, 15 نومبر 2019 کو 11 بجے فیصلہ ہوا میرے خلاف, اور 12 بجے گورنمنٹ نے ان کا نوٹیفیکیشن کیا ایکٹنگ چیف جسٹس کا, اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے 16 نومبر 2019 کو انہوں نے بطور قائم مقام چیف جسٹس بن کے تو اسی کرسی پہ جا کر بیٹھے. اسی کرسی پہ بیٹھے. سب تجربہ کتنا ہے وکالت کا؟ میرا الحمدللہ میں تو بطور وکیل بتائیے. ہاں, بطور وکیل میں 29 سال, ایلیویشن سے پہلے ہیں, میرا تجربہ 29 سال. یہ کیسا قانون ہے کہ جب کوئی چرس شراب ہیروین بیچتا ہے تو آپ لوگ اس کے وکیل بنتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ ویسا بندہ ہے؟ نہیں, جو ایکیوزڈ ہوتا ہے نا اس کے رائٹس ہوتے ہیں. اس کے رائٹس ہوتے ہیں. شرعی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے؟ قانونی اعتبار سے. وہ تو شریعت مر گئی. ہاں, یہاں پہ تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے ہیروئن بیچی ہے, چرس بیچی ہے, کبھی علیحدہ ہوئے ہوں تو اس کو سزا ملے گی. کبھی آپ علیحدہ ہو گئے ہوں کہ یہ کیس شاید نہیں لینا چاہیے تھا,
बतौर वकील मैंने तो वकालत में तो चर्स और शराब के केस की एक्सेप्ट ही नहीं किए। बड़ी बात और कर दी मैं आप। फौजदारी केस भी बहुत कम किए, और इत्तेफाक की बात है कि मैंने जो मर्डर केसेस किए उसमें ज़्यादातर कंप्लेनेंट का ही वकील रहा। अच्छा, मुस्तकीस का। बहुत अच्छा, आपने एक मेयार सेट करके रखा। सर, जब एक वकील जज बन जाए, कभी जज को भी पता होता है बगैर वकीलों के कि ये सच है और ये झूठ है? नहीं, जज जो है वो तो कानून के मुताबिक ज़ाती राय नहीं दे सकते। और ज़ाती नहीं, वो तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो पाबंद है। रिकॉर्ड के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक उसने रिकॉर्ड में देखना है कि क्या ये जो एक्यूज्ड है इसके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है कि इसको सज़ा दी जाए। अगर रिकॉर्ड में उसको जज का कॉन्शियस क्लियर है कि इसने ऑफेंस कमिट किया हुआ है, सपोज मर्डर किया हुआ है, जज को कॉन्शियस क्लियर है उसका, कॉन्शियस क्लियर है, लेकिन उसके पास अगर शहादत नहीं है तो वो सज़ा नहीं दे सकता। सजा नहीं दे सकता। उसको पता है कि इसने कत्ल किया हुआ है, लेकिन सज़ा देने के लिए उसके पास एविडेंस ही नहीं है। छोटे छोटे सवाल करते हैं फिर इख्तिताम करते हैं। सर, एक मैट्रिक पास शख्स, एक सियासतदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के तयन करने में और हल्फ लेने में क्यों इन्वॉल्व होता है? कैसा लगता है ये? नहीं समझा। मैं सदर आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि एक मैट्रिक पढ़े, एक FA पास लोग सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ लेते हैं। वो हाँ ठीक कहते हैं, ये कानून है। ये ठीक कहते हैं कि कोई मैट्रिक पास भी प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो मैट्रिक पास नहीं है, वो इज हाईली क्वालिफाइड है। थोड़ी सी जाती सवाल पूछ लूँ, जी, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं। आपके केस में कहीं आपको लगता है कि कुछ सियासतदान आपस में लड़ रहे थे, बीच में आपको नुकसान हुआ? जी, मेरे केस में तो हाँ बिल्कुल ऐसे भी हुआ, चूँकि गवर्नमेंट के साथ मेरे इख्तलाफात तो थे। इख्तलाफात थे गवर्नमेंट। अच्छा, मैं कुछ नाम ले लूँ। ये सलमा आफ्ताब कौन है? ये मेरी बेटी। ये 17 ग्रेड में कहाँ जॉब करती हैं? असेंबली में। असेंबली में जॉब कौन देता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? शाह गुलाम कादर। शाह गुलाम कादर ने आपकी बेटी को जॉब दी, इसका दुख, अफसोस, नाराज़गी किसको हुई? मेरा तो ये ख्याल है कि मेरी जो बेटी हैं वो MA हैं। माशाल्लाह, मेरिट पे लगी। मेरिट पे लगी, ये मुझे भी पता है, मैं इसका विटनेस हूँ। हाँ, और एक और बात है कि शाह गुलाम कादर साहब जो हैं, मैंने एज ए जज कभी भी उनके खिलाफ एक फैसला किया हुआ है। अच्छा, एक फैसला किया हुआ है, और उन्होंने मुझे कोई वो फेवर देने के लिए नहीं, उसको मेरिट पे देखा कि ये हाईली क्वालिफाइड लड़की है और उसने डिप्लोमा भी किया हुआ है और MA भी है, तो शी वाज अपॉइंटेड प्योरली ऑन मेरिट। ये समझ लें कि एक जज के ऊपर अवाम की तरफ से इल्ज़ाम था कि शायद आपने बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपनी बेटी को असेंबली सेक्रेटेरिएट में जॉब दिलवाई। नो, नॉट एट ऑल। ये इल्ज़ाम नॉट। मेरी बेटी जो है वो MA होने के बावजूद उसने प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किया, जूनियर टीचर के लिए कई दफ़ा अप्लाई किया, सीनियर टीचर के लिए अप्लाई किया, हेडमिस्ट्रेस के लिए अप्लाई किया, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया, और 2 दफ़ा मुझे कहा भी कि पापा मैं लग नहीं सकी हूँ, कोई कम से कम मेरा ये ख्याल है कि 10-12 साल तक वो अप्लाई करती, लेकिन वो नहीं लगी। तो 2 दफ़ा मुझे कहा भी कि पापा अगर मुझे किसी को कहें, तो मैंने कहा बेटी मैंने सारी ज़िंदगी अपने बारे में कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे लगाओ, तो मैं आपकी अगर किसी को करती थी, वो डिजर्व करती थी, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं एक सवाल अपनी तरफ से करने लगा हूँ, आपके पास 3 ऑप्शन है, उसका जवाब हाँ में दें, ना में दें या नो कमेंट कह दें। एक ही दौर में 4 जज एक गुज्जर कबीले से लगने लगे थे। नो कमेंट। नो कमेंट। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आपके हॉबी क्या है? जज कितना मसरूफ़ होता है? हाँ, मैं जब तक वकील रहा तो प्योर प्रोफेशनल वकील रहा, और मेरी कोई और एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, यानी दिन को अदालतें और शाम को दफ्तर और रात को गैर और 7 फाइलें। कानून की कितनी किताबें पढ़ी आपने? कानून की किताबें जो हैं वो अबरार कुरैशी साहब
ہمارے پرنسپل ایس ایم گورنمنٹ لا کالج کے ازکل خیری صاحب، وہ ریٹائر چیف جسٹس ہیں فیڈرل شہید کورٹ کے، ابھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ابھی حیات ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے لیکچر دیتے ہوئے یہ بتایا کہ قانون کی جو ہے تو وہ سول لا کی 6000 اسٹیچیوٹس ہیں، 6000 سول لا کی، صرف سول لا کی، صرف. اور انہوں نے بتایا کہ کرمنل لا کی 1100 اسٹیچیوٹس ہیں. اچھا یہ کون پڑھے؟ تو یہ کون پڑھے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے کہ گریک سے لے کر آج تک کا جو پیریڈ بنتا ہے یہ کوئی 6000 سال پہ مشتمل ہے. ٹھیک. تو گریک سے آج تک جتنے فیصلے ہوئے ان کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں. جو سپیریئر کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو پریسیڈنٹس کہتے ہیں. وہ پریسیڈنٹس بھی جو ہے ججمنٹ لا کی تاریخ میں آتی ہیں. تو اتنی کون پڑھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ ڈگریوں میں ہے یا حالات اور عمل سکھاتا ہے؟ ہاں نہیں، علم ڈگریوں میں بھی ہے لیکن انفیکٹ وہ حالات اور واقعات انسان کو سکھاتے ہیں. 11,000 کچھ فیصلے آپ نے سنائے، ٹوٹل کیس کتنے لڑے؟ ان کا میں نے حساب نہیں کیا کہ میں نے میرا خیال ہے زندگی میں اے فیو کیس ہی، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ 98% کیسز میں نے جیتے. 98% کیسز الحمدللہ. آپ کوئی مہنگے وکیل ہوں گے پھر؟ میں مہنگا وکیل تھا لیکن ایسے لوگ جو مستحق ہوتے تھے، جن کا میرا کانشیس مطمئن ہو جاتا تھا کہ ان کا رائٹ تو بنتا ہے لیکن یہ فیس دے نہیں سکتے، تو ان کا کیس میں مفت بھی کر لیتا تھا. سر ججوں کے تبادلے کون کرتا ہے؟ جو ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں ان کے تبادلے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زندگی میں مختلف خواہشیں ہوتی ہیں، انسان سوچتا ہے یہ بھی کریں، ایک پروفیشن ہوتا ہے، ایک عام زندگی ہوتی ہے. کچھ ایسی خواہشیں باقی رہی جو پوری نہیں ہوئی؟ ہاں، میں جس وقت جج ایلیویٹ ہوا تھا 2011 میں، اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ یہ جب کنسلٹیشن بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو اس وقت بھی جی چاہتا تھا کہ میں کیوں نہ ریفیوز ہی کر دوں، وکالت میں ہی رہوں، یعنی جج نہ بنوں. تو میرے بہت سارے دوست تھے کراچی میں. چودھری محمد اقبال ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، بہت اچھے دوست بھی ہیں. سردار یاسین آزاد ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ پاکستان بار ایسوسی ایشن کے. تو ایک عبدالرشید افغان سینئر ایڈوکیٹ ہیں یہاں اسلام آباد میں. ان سب نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ پبلک انٹرسٹ میں جج شپ کو ریفیوز نہ کریں. اچھا. ہاں، تو میں نے تب یہ کی تھی. لیکن میں آج بھی دوبارہ یعنی میرے دوبارہ وکالت میں آ گیا ہوں. دوبارہ وکالت؟ ہاں جی. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں وکالت کروں. بلکہ ایک دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کو چیئرمین پبلک سروس کمیشن لگایا جائے، میں نے کہا چیئرمین پی ایس سی میں نہیں لگا، میں وکالت کروں گا. وکالت کروں گا. تجربہ کافی ہو گیا. سر یہ سو موٹو ایکشن کیا ہوتا ہے؟ سو موٹو ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جج خود کوئی ریٹ انٹرٹین کرے، کوئی پرسنل انیشیٹو لے لے. اگر آپ کو پتا ہو کہ فلان جگہ پہ ظلم ہوا یا ہو رہا ہے تو آپ خود اتنے بااختیار ہیں کہ وہ سوموٹو لے سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں نہیں، سوموٹو نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں نہ سوموٹو پاورز ہائی کورٹ کے پاس ہیں اور نہ ہی سوموٹو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہیں. نہ ہی سپریم کورٹ کے پاس ہے. پاکستان میں یہ سوموٹو پاورز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے پاس بھی ہیں پروونسز میں، اور سپریم کورٹ کے پاس بھی اوریجنل جورسڈکشن میں سوموٹو پاورز ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں سوموٹو پاورز نہیں ہیں. آپ ریٹائر ہوئے، کوئی ٹی اے ڈی اے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک گورنمنٹ نے 9 سال ایز اے جج اور چیف جسٹس ہونے کے باوجود میرا کیس فارورڈ نہیں کیا کہ جی شاید اس کی ریزن یہی ہے کہ چونکہ میری اپائنٹمنٹ سیٹسفائڈ کر دی ہے ہائی کورٹ نے، اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے. سمجھتے تھے کہ آپ حقدار نہیں تھے اس بات کے؟ میرا تو ویو یہ ہے کہ میں حقدار ہوں، چونکہ جو ججز کا پینشن پریویلیج لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جج اگر وہ ریٹائر ہو یا ریزائن کرے یا ریموو کیا جائے تو 5 سال کے بعد تو ہی از انٹائٹل ٹو اوبٹین پینشن اینڈ ادر بینیفٹس. اچھا یہ بھی ہے؟ یہ بھی ہے. پھر تو آپ کو ملنا چاہیے سارا. ملنا چاہیے، میرا اپنا بھی یہی. سر جب آپ جسٹس بنے اور پھر چیف جسٹس ہائی کورٹ بنے تو دل میں خیال آیا کہ میں نہیں کوئی اور ڈیزرو کرتا تھا، نہ
نام لیے بغیر بتا دیں، یا آپ سے بھی اچھے لوگ تھے یا آپ ایسا سمجھتے ہو؟ میرا یہ خیال ہے جس وقت میں جج ایلیویٹ ہوا 2011 میں، اس سے بہت پہلے میں کنسیڈر ہو رہا تھا ایلیویشن کے لیے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو بعض ایجنسیز ہوتی ہیں نا، یہ بھی ایلیویشن میں کردار ادا کرتی ہیں. تو ایک ایجنسیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو اسٹیٹ کی جو، اچھا آپ انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی انٹیلیجنس کی. وہ کلیئرنس دیتی ہیں؟ وہ کلیئرنس دیتی ہیں، یہ ان کا کام ہے؟ ہاں یہ ان کی اوبلیگیشن ہے، اور ان کی کلیئرنس کے بغیر جج لگ نہیں سکتا. تو وہ یو کے میں تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جج جو ہے وہ، اس کی ریکمنڈیشن چیف جسٹس نے بھیج دی تھی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے، لیکن ایجنسی نے یہ رپورٹ کر دی کہ یہ جب 4th کلاس میں پڑھتا تھا یہ کینڈیڈیٹ، یہ شخص جس کو ریکمنڈ کیا گیا ہے، تو اس نے اپنے کلاس فیلو کی جو وہ پینسل ہے وہ چوری کر لی تھی. تو اس بہاف کے اوپر وہ نہ لگ سکے، تو وہ ریکمنڈیشن ان کی ریکال کر دی کہ جو 4تھی کلاس میں چوری کرتا ہے، کیا پتہ ہے اب بھی کہیں گڑبڑ کر لے. تو اتنا مطلب یہ ہے کہ تو ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ وہ ریکارڈ کو چیک کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ کردار ادا کرتی ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب کا، اس ایک میجر صاحب نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ ان کا اور آپ کا نام کنسیڈر ہو رہا ہے ایلیویشن کے لیے. میں نے انہیں کہا جی کہ وہ مجھ سے 3 سال سینئر ہیں، تو آپ مجھے آؤٹ آف کنسیڈریشن رکھیں، ان کو لگائیں. تو یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں چودھری ابراہیم ضیاء، تو ان کے بارے میں بھی بلکہ کسی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا، تو میں نے کہا کہ یہ مجھ سے سینئر ہیں، آپ مجھ سے پہلے ان کو لگائیں. تو یہ خود کہا؟ میں نے خود کہا، ورنہ آپ اس جگہ پہ ہو سکتے تھے. ہاں، اور وہ مجھ سے پہلے پھر ڈاک جج سپریم کورٹ لگ گئے تھے، یہ جسٹس چودھری محمد ابراہیم ضیاء. اسی طرح مغل صاحب کا میں نے خود کہا کہ یہ مجھ سے سینئر ہیں. تو جس وقت میں لگا تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اس وقت میرٹ پہ ڈیزرو کرتا تھا. میرٹ پہ ڈیزرو، سینئرٹی اور میرٹ. میرے سوال کا آپ نے بڑے بہترین طریقے سے جواب دیا. سر یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کیا تعلق ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ؟ وزیر اعظم کا تو جوڈیشری کے ساتھ کوئی اس طرح کا اپوائنٹمنٹ میں بھی باقی چیزوں میں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا چونکہ یہ خبر کیوں آتی ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی جماعت کی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جج لگانے کی کوشش کی؟ وہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب چیف جسٹسز مان جائیں، ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے مان جائیں کہ بھئی، تو لیکن خود تو وہ نہیں لگا، خود تو نہیں لگا. یہ خبریں ہو سکتی ہیں. ہاں، کیا خبریں؟ کہ پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں، لیکن ان کے اختیار میں ایسا ہوتا ہے. ہاں، ان کے اختیار. سر جاتے جاتے ایک اچھا سا شعر سنائیں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. ہمارا بھی یہی کچھ حال ہے. بہت تھینک یو سو مچ. وش یو آل دا بیسٹ.